वेलकम टू ज़ूम इन, आई एम ज़ुनैरा अज़हर। पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी जमात जिसने अपनी एग्रेसिव पोस्चरिंग से बहुत मकबूलियत हासिल की, गुज़िश्ता कुछ दिनों से, कोई 2 हफ्तों से कुछ डिफेंसिव नज़र आ रही है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से मुस्तकिल धरनों, एहतजाज और गिरफ्तारियों की धूल में मुस्तकिल ये बहस होती रही। टॉक शोज़ में हर जगह हम ये डिस्कशन करते रहे कि सिर्फ मकबूलियत काफ़ी नहीं है, लेकिन अवाम में मकबूलियत में मगन पीटीआई बिल्कुल ये आर्गुमेंट सुनने को तैयार नहीं थी। अब ये लगता है जैसे हालात को समझते हुए पीटीआई ने भी माजी के मुकाबले में अपनी पोस्चरिंग में कुछ तब्दीली ज़रूर की है, चाहे वो इसको ओपनली माने या ना माने। हकीकत ये है कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है या फॉर दैट मैटर कहीं भी पॉलिटिक्स करनी है, तो डिविसिवनेस एंड पोलराइजेशन इज़ नॉट द वे। डिजिटल दौर में सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग ही काफ़ी नहीं है। हैशटैग्स, ट्रेंड्स, मल्टीपल कैची वीडियोस एंड रीट्वीट्स, ये सब कुछ आपकी पॉलिटिक्स को मॉडर्न आउटलुक ज़रूर दे सकती हैं, कलरफुल भी बना सकती हैं, कैची भी बना सकती हैं, लेकिन ये सियासी रियलिटीज़ को नहीं चेंज कर सकती, और ये रियलिटीज़ इतनी जल्दी चेंज होती भी नहीं हैं। दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसीज़ भी आज चाहे कमज़ोर हैं या जिस हालत में भी हैं, वो जहाँ तक आज पहुँची हैं, उनको वहाँ पहुँचने में, इवॉल्व होने में 100 साल से ज़ायद का अरसा लगा है। इसलिए सियासतदानों के पॉपुलिस्ट बयानिए और धुआंधार तकरीरें सुनते हुए हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर आज गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, तो उनको मज़ीद बेहतर होने में तो वक्त लगेगा ही, लेकिन उनको सस्टेन सिर्फ एक मॉडरेट सियासी टेम्परेचर ही कर सकता है। और इस बात को जितनी जल्दी पाकिस्तान के सारे सियासतदान समझ लें, उतना बेहतर है। इसी सिलसिले में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फाइनली एक तो मसला हल हुआ है कि जो बिल्कुल एक्सेस नहीं थी किसी और को सिवाय इस वक्त की लीडरशिप जो है पीटीआई की और इस वक्त के वकला जो हैं उनसे हट के, कल आपके भाई जो हैं फैसल चौधरी साहब वो मिले हैं, वो बाहर आके जो व्यू दे रहे हैं ऑफ द थिंग्स दैट इज़ टोटली डिफरेंट, और उसको करंट लीडरशिप ने ऑफ कोर्स बाय नहीं करना था, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो अभी क्या कोई आपको आने वाले वक्त में लग रहा है कि कोई डिफरेंट डिसीजन मेकिंग आएगी बानी पीटीआई की तरफ से? बिकॉज क्लियरली एवर सिंस द एससीओ समिट, कॉल देने के बाद गायब हो जाना, फिर ये जो मुसव्वदे की बात हुई, इसमें ये कहना कि हमें इन प्रिंसिपल तो 26th अमेंडमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे साथ क्योंकि सलूक अच्छा नहीं है तो हम बॉयकॉट कर रहे हैं, ये बड़ी फ्लिप फ्लॉप स्टेटमेंट्स थी पीटीआई की एज़ कम्पेयर टू योर प्रीवियस पोस्चरिंग। तो आप क्या कोई चेंज देख रहे हैं आने वाले वक्त में, या ये अब इसी तरह ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स चलेगा? नहीं ज़ुनैरा, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है। देखिए ना, जो अभी तक चल रहा है वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि खिलंडरे बच्चों के हाथ में कोई खेलने का खिलौना आ गया है। सुबह और बात कर रहे हैं, शाम और बात कर रहे हैं। सुबह कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं जी फ़लस्तीन की जो कॉन्फ्रेंस है हम उसमें शामिल नहीं हो रहे क्योंकि हमने तो बाइकआउट किया हुआ है। अगले दिन जाके वो अमेंडमेंट कमेटी में बैठ जाते हैं। शाम को कह रहे हैं कि जी हमने वो मसवदा जो है उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, और अगले दिन हम चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट की कमेटी है उसको हम उसमें नहीं बैठते। फिर जब जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की कमेटी आती है उसमें फिर जाके बैठ जाते हैं। कॉल जो है वो ऐसे दे रहे हैं कि सुबह कॉल दे रहे हैं कि जी शाम को सारे जो है वो पहुंच जाए फलानी जगह आपके ऊपर, शाम को कॉल दे रहे हैं कि वो हमने वेन्यू चेंज कर दिया, आप उधर पहुंच जाए। आई मीन व्हाट इज दिस? और फिर देखिए, जो सबसे मज़ाका खेज बात ये है, 2 चीजें। एक तो आपने कॉल दी, उसमें वर्कर सारे जो बेचारे अरेस्ट हो गए, और उसके बाद सेक्रेटरी जनरल साहब की ट्वीट आ रही है कि देखिए हम अरेस्ट तो नहीं हो सकते, अगर मैं अरेस्ट हो गया तो मौलाना फजल रहमान से कौन मिलेगा? आई मीन लोग जो कहते हैं वो क्या, दे आर चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड। आप कैसे ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये जब उनसे रेस की गई थी तो उन्होंने कहा जी ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। क्या स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि जो आने वाला इजलास है उसमें कहीं हमारे एमएनएस को, हमारे सेनेटर्स को अगवा ना कर लिया जाए, और उसके बाद क्लेम कर रहे हैं कि वो अगवा हुए, उसमें से लोग जो हैं वो डिफेक्ट किए, तो इसका मतलब है आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है? नहीं, वो भी ज़रा देखिए कि आपने पूरा एक जो है वो नैरेटिव बनाया। उमर अयूब ने पूरी तकरीर की कि किस तरह से लोगों के साथ जुल्म हुए, ज्यादतियां हुए, उठाया गया,
اور پھر اس کے بعد اگلے دن آپ نے ان کو نوٹسز جاری کر دیے کہ نہیں اصل میں وہی سارے غدار تھے. ایگزیکٹلی. اور یہ تو آپ مطلب عجیب و غریب چیزیں ہیں. پھر آپ ابھی جو جس کا یہ جو فیصل کا ہوا کل کہ وہ جب ملا خان صاحب کو تو خان صاحب نے اس کو یہ کہا 3 ہفتے میں یہ دوسرے تم آدمی ہو جس سے میں مل رہا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو سنائی کہ جس طرح سے وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں, یعنی آپ دیکھیے کہ تو ان 3 ہفتوں میں جو کہا جا رہا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو گئی ہے, ایکسس دے دی گئی ہے, وہ کیا سب غلط بیانی تھی؟ کوئی ملاقات نہیں ہوئی کسی سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا. اور ان کو صرف ایک پنجرے میں جو 6x9 کا ایک پنجرا ہے اس میں رکھا گیا. صرف 1.5 گھنٹے روز جو ہے ان کو وہاں سے نکالا جاتا تھا, جبکہ باقی سارے جو قیدی ہیں وہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک جو ہے وہ آزاد ہوتے ہیں, وہ باہر نکلتے ہیں. ان کو خان صاحب کو ٹی وی, اخبار, سب سہولتیں واپس لے لی گئی. کھانا جو آپ اپنے پیسے جمع کرواتے ہیں اور آپ کو کھانا آپ اپنا بنوا سکتے ہیں, ان سے وہ کھانے کی سہولت جو ہے وہ واپس لے لی گئی. یعنی ایک he was like in a terrible shape. اور لوگ مل کے آئے ہیں اور جس پہ فیصل کا جھگڑا ہوا جس کے بعد انہوں نے ان کو اپنے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا اور اس کے بعد الزامات کی بھی بھرمار ہو گئی. آپ کو بھی اظہر مشوانی نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ہماری کرنٹ لیڈرشپ پہ اٹیک کرنے کے بجائے آ کے ہمیں جوائن کر لیں. تو خود تو وہ پاکستان سے باہر ہیں اور زیادہ تر جو اکاؤنٹس ایکٹیو ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں. آپ یہاں گراؤنڈ پہ موجود ہیں تو پھر آپ کو لگتا نہیں آپ کو جا کے ملنا چاہیے بانی پی ٹی آئی سے اور آپ کو پھر لیڈ لینی چاہیے؟ نہیں, اب پہلی بات تو یہ ہے نہیں, اظہر تو I must say is one of the sane guys جو باہر بھی ہے لیکن اس کی بڑی قربانیاں ہیں اور بڑے, اور اسی جو حماد اظہر ہیں, اسلم اقبال ہیں, یہ لوگ سارے جو ہیں یہ بے شک یہاں پہ نہ بھی ہوں لیکن ان کی قربانیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو پرابلم ہے دیکھو یہ ہے کہ اب تک تو ایکسیس ہی نہیں ہے. اب خوشی کی بات یہ ہے کہ جو بشرا بی بی اور علیمہ بی بی رہا ہوئی ہیں تو اب کم از کم یہ ہو جائے گا کہ عمران خان کو کوئی سچ بات تو بتا سکے گا نا. ابھی تک تو ان تک کو پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو کہ باہر گراؤنڈ سچویشن ہے کیا. This is actually alarming in the way کہ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا کہ جو بھی انسٹرکشنز ابھی تک ان کے نام پہ باہر تک ورکرز تک پہنچی ہیں اور جو کالز دی گئی ہیں وہ انہوں نے دی بھی تھیں کہ نہیں. یہ تو پھر ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا ہے. اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو کنیکٹ کیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, ان کو اون بھی کرتے ہیں پھر ڈسٹنس بھی کرتے ہیں. اب مولانا دوبارہ کال دے رہے ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ دوبارہ ہونے چاہیے, وہ دوبارہ اپنے پہلے والے سٹانس پہ واپس آ رہے ہیں. تو ابھی آپ کو فیوچر میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کدھر نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے مولانا نے تو پاکستان کو بچایا ہے. اگر یہ اوریجنل امینڈمنٹ جو پاس کروا رہے تھے اگر وہ پاس ہو جاتی تو پاکستان تو بالکل ہی ایک آپ سمجھیے کہ نارتھ کوریا ہی بن گیا تھا. اب مولانا فضل الرحمان کے کردار کی تو تعریف ہی کی جانی چاہیے کہ انہوں نے جس طریقے سے امینڈمنٹ جو ہے وہ کرایا. اب بھی دیکھیں مسئلہ یہی ہے جو میں بار بار بات کرتا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ایک اگر تحریک اکیلے چلانی تھی پی ٹی آئی نے تو وہ 9 فروری کو چلانی تھی نا, جب الیکشن رگ ہو گیا. آپ اس دن گھر پہ بیٹھے رہے. آپ دیکھیے جب تک آپ ایک بڑا پولیٹیکل الائنس نہیں بنا لیتے, مولانا فضل الرحمان, جی ڈی اے, وکلا یہ ساتھ شامل نہیں ہو جاتے تو یہ دیکھیے اکیلے تحریک چلانا ایک بڑا مشکل کام ہے. صاحب آپ کو نہیں لگتا اٹس این اپرچونٹی لاسٹ؟ پہلی بات تو یہ کہ مولانا نے بہت ظرف کا ثبوت دیا ہے. لیٹ می سے کہ جو الفاظ جلسوں میں مولانا کے لیے استعمال ہوتے رہے, جو کچھ ہوتا رہا سوشل میڈیا پہ, اس کے بعد بھی انہوں نے جو رول پلے کیا ہے, جیسے انگیج کیا ہے پی ٹی آئی کو, ان کے ظرف, سیاست چھوڑیں, ظرف کو میں تو آئی وڈ پے سلوٹ. لیکن ابھی جب وہ دوبارہ لیڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اب کسی وقت جا کے ان کے ساتھ مل جانا, پھر اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لینا, اس طرح تو مولانا بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے پی ٹی آئی پہ دوبارہ. تو ڈونٹ یو تھنک اٹس این اپرچونٹی لاسٹ؟ اپرچونٹی تو حکومت دے گی نا. حکومت بھی تو بڑی عقل مند ہے. آپ دیکھیں نا ابھی تک جتنے چیلنجز آئے ہیں حکومت نے خود ہی اپنے لیے کریٹ کیے ہیں نا. کوئی اپوزیشن میں کوئی پی ٹی آئی کی طرف تو کوئی بڑا چیلنج حکومت کو 8 فروری کے بعد نہیں آ سکا. سو یہ جو مولانا بھی قریب آئے ہیں یا وہ بھی حکومت کی ہی ایک اوور ڈوئنگ ہے, کوئرژن ہے, فسطائیت ہے, بربریت ہے.
جس کی وجہ سے حکومت مخالف قوتیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں، اور آگے بھی یہ موقع یہ حکومت جو ہے یہ دے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ابھی تک بڑی اپرچونٹیز مس کی ہیں تحریک انصاف نے بھی، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جماعت اسلامی اکیلا کر کے پروٹیسٹ انہوں نے دیکھ لیا ہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ جب تک جماعت اسلامی، جے یو آئی، پی ٹی آئی، جی ڈی اے اور وکلا یہ 5 قوتیں اکٹھی نہیں ہوتی، حکومت کو ایک صحیح افیکٹو ریزسٹنس دینا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور ابھی اپوزیشن کا ہی رول نظر آ رہا ہے آگے پالیٹکس میں، بیکاز 26th امینڈمنٹ کے بعد انہیں کہیں سے کوئی انسٹیٹیوشنل کوئرشن کا سامنا تو نہیں ہے، جو وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پہ بڑی مشکلیں آ جاتی ہیں کیونکہ ججز کا ایکٹیویزم ہمارے راستے میں آ جاتا ہے، تو ابھی تو پھر تھورو پولیٹیکل اپوزیشن کی ہی ضرورت ہے۔ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہوتی ہوئی؟ ابھی اپوزیشن تو اور بن سکتی ہے، اور بھی بڑھے گی، کیونکہ حکومت نے دیکھیں حکومت کو تسلی نہیں ہونی۔ ابھی بھی یہ جو امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں اتنی انہوں نے اس میں جان لگائی ہے، بٹ اگر آپ اس کو کانٹینٹ دیکھیں گی تو آپ دیکھیے گا کہ آپ پروگرام میں آپ یہ بات بے شک ریکارڈ کر لیں، صرف چند ہفتے آپ دیں گی، اگر سپریم کورٹ آزادانہ کام کیا تو یہ ہم پہلی پوزیشن پہ واپس آ جائیں گے۔ کوئی اس نظام چل ہی نہیں سکتا، عجیب و غریب بے تکا نظام ہے، نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے، اور یہ دو ایک کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بینچز بنائیں گے، اپنے جج لگائیں گے، ان کے پاس کیس جائیں گے۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، نہ ہی اس کے پش بیک آئے گی، اور آج ہی آپ نے دیکھا ایک پش بیک تو آئی گیا نا کہ جو انہوں نے آرڈیننس جاری کیا حکومت نے، وہ تو پریکٹیکلی ختم ہو گیا، کیونکہ جائیہ نے اپنی 2 سینئر اس میں جو ہے وہ شامل کر لیا۔ سو حکومت کو پش بیک ملے گی جوڈیشری سے، یہ آسان نہیں ہوگا۔ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آرڈیننس لے آئے ہیں تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لے آئے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اب پاکستان کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حکومت کی میکرو پالیسی، اسٹیبلشمنٹ کی میکرو پالیسی تو کوئی نظر نہیں آ رہی کہ کیا ہے۔ آپ کب جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی؟ دیکھیں ہم تو پی ٹی آئی چھوڑی نہیں نا، اگر ہم پی ٹی آئی چھوڑ دیتے یہ کننڈرم حل کب ہوگا کہ آپ کہتے ہیں ہم نے تو چھوڑی نہیں اور ادھر جو لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی؟ بس یہ پالیٹکس ہے، یہ چلتی رہتی ہے، دیکھ لیتے ہیں کتنے دیر چلے، جتنی دیر چلے، اور ویسے بھی ابھی ایشو نہیں ہے۔ ہم تو صرف چاہتے ہیں عمران خان یہ جنگ جیتے، اور جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں اس کا مداوع کیا جائے۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب میں جوائن کرنے کے لیے۔ فواد صاحب سے جب بھی بات کریں ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو ملتا ہے، اور وہ 2 وے ہوتا ہے، ایک تو پی ٹی آئی کے اندر کی صورتحال، اور اس کے علاوہ آف کورس جو اوور آل ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن سمجھ یہی آ رہی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ڈیوائیڈڈ ہے، اور اگر ان کے ورڈز کوٹ کروں تو کمپرومائزڈ ہے۔ اب یہ معاملہ کہاں جا کے ریزالو ہوگا، ہو وڈ کنفرم دس از یٹ ٹو بی سین۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر۔ ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین۔ اور سیاسی گہما گہمی اور ڈسکشنز میں یہ مت بھولیں کہ ٹیررزم از اسٹرائکنگ پاکستان آلموسٹ ایوری ڈے۔ روزانہ جوان شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہوں چاہے وہ فوج کے ہوں۔ دہشت گرد مستقل حملے کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نیوز سائیکل میں ایسی خبر تبھی سنتے ہیں جب کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، لیکن ابھی کل ہی ایک جوان کیڈٹ جو اپنے گھر چھٹی پہ گیا تھا، اس کو کیا معلوم تھا کہ دہشت گرد اس کا پیچھا مسجد تک کریں گے۔ یہ سچویشن بہت الارمنگ ہے۔ فوج اور پولیس کے جوانوں کی یہ شہادتیں کب رکیں گی، اور پاکستان کی اکانومی پہ اس دہشت گردی کے جو اثرات ہیں وہ کب ختم ہوں گے، اور ہم اس مینس سے فائنلی کیسے باہر آئیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں سید محمد علی سے جو کہ ڈیفینس اینالسٹ ہیں۔ سید محمد علی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ تقریباً 2022 نومبر کی ڈیٹ ہر رپورٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ جب سے سیز فائر ختم ہوا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور وٹ ایور دیٹ مینٹ ایکچولی، وہ سیز فائر تھا بھی یا نہیں، وہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ تھا، تو شاید ان لوگوں کی توجہ کسی اور طرف تھی، لیکن تب سے لے کے اب تک جو اوور آل سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس میں اپٹک ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یو این کی رپورٹ جو ہمارے ایمبیسڈر منیر اکرم نے سیکیورٹی کاؤنسل میں پریزنٹ کی، ہر جگہ ٹی ٹی پی کا نام آ رہا ہے، مجید بریگیڈ کا نام آ رہا ہے، اینڈ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، افواج پاکستان سب کچھ کر رہی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، لیکن آن دا ڈیلی بیسس دیر آر کیجولٹیز،
اور ہم کیونکہ نیوز بزنس میں جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اس کو زیادہ دیکھتے ہیں، بٹ اگر کانسٹنٹلی دیکھیں تو روزانہ کی بنیادوں پر ٹیررزم سر اٹھا رہی ہے. آپ کس طرح ریڈ کر رہے ہیں اس سچویشن کو؟ بہت شکریہ جی. میں آپ سے متفق ہوں کہ بدقسمتی سے دہشت گردی کے خطرے نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، اور اس کے 3 پہلو ہیں. ایک اس کا سفارتی پہلو ہے یا بین الاقوامی پہلو ہے، ایک اس کا سیاسی پہلو ہے، اور ایک اس کا دفاعی پہلو ہے. سیاسی پہلو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا کہ بدقسمتی سے چند سال قبل ایک کوتاہ نظری کا مظاہرہ کیا گیا ہماری قیادت کی جانب سے، اور ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس تاریخی حقیقت کو نظر انداز کیا گیا کہ دہشت گرد کوئی بھی جو تنظیم ہوتی ہے، جب بھی اسے آپ مذاکرات کرتے ہیں تو وہ اس کو وقت یعنی کہ ٹائم بائی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتی ہے، اور اپنے آپ کو مزید منظم بھی کرتی ہے، اپنی دفاعی صلاحیت میں، اپنی عوام میں مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے اس وقت کو اور موقع کو استعمال کرتی ہے، جیسا کہ انہوں نے کیا. تو آج جو ہم نے گینز بہت قربانیاں دے کے دہشت گردی کے خلاف حاصل کیے تھے، آج دوبارہ ہمیں اسی طرح قربانیاں دے کے ان کو مینٹین کرنا پڑ رہا ہے. تو ایک تو اس کا بڑا تکلیف دہ افسوسناک سیاسی پہلو ہے. دوسرا اس کا جو سفارتی پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے اس طرح اقوام متحدہ کا حوالہ دیا، حال ہی اس کی ایک رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ جب سے افغان موجودہ انتظامیہ نے اقتدار 3.5 سال قبل کابل میں سنبھالا ہے، تو ان کا ایک طرح سے یوں لگتا ہے کہ حکمت عملی اور پالیسی کا یہ حصہ ہے کہ وہ مختلف دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں، ان کی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں، اور تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو 18 ارب ڈالر مالیت کا امریکی اور مغربی اسلحہ ہے اس کو وہ اسمگلنگ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کو مختلف ملکوں میں بلیک مارکیٹ میں بھی بیچ رہے ہیں، اور پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے ٹی ٹی پی کو بھی فراہم کر رہے ہیں. تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں ایک خوشائند پہلو یہ ہے کہ اس وقت ہماری سیاسی اور دفاعی قیادت ایک پیج پہ ہے، اور سول اور ملٹری جو انٹیلیجنس ادارے اور دفاعی جو افواج ہیں وہ بہتر کوارڈینیشن کے ذریعے اپنے آئی بی اوز کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو وقت پچھلی حکومت اور رجیم میں دیا گیا تھا اس کو دہشت گرد تنظیموں نے اپنی تنظیم نو اور اپنی صلاحیت میں اضافے کے لیے استعمال کیا ہے، جس کو بہت زیادہ قربانیاں دے کے آج دوبارہ ہماری افواج اور انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ری گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس دفعہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ بڑے پریسائز ہیں. ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ڈائریکٹلی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو ہماری پولیس ہے، کے پی پولیس ہے، یا جو بھی ایف سی موجود ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ڈو یو تھنک دیٹ از بائی ڈیزائن؟ جی بالکل. دیکھیں اس کو سمجھنے کے 2 پہلو ہیں کہ آپ کے دشمن کی حکمت عملی کیا ہے. جو ٹی ٹی پی اور داعش کی حکمت عملی کے پی کے اندر ہے، وہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کی جو حکمت عملی بلوچستان کے اندر ہے اس سے کسی حد تک مختلف ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو سیاسی ان کو ہمدردی ملی ہے کے پی کے اندر، اس کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا ہے اپنی صلاحیت میں بھی اضافے کے لیے، اور جو کوتاہ نظری کے پی کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی صلاحیت، افرادی قوت اور ساز و سامان کی کمی کی شکل میں آج نظر آ رہی ہے، وہ اس کا بھی وہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ریاست اور فوج کے اوپر حملوں میں. جبکہ بلوچستان کی حکمت عملی اور صورتحال یکسر مختلف ہے کہ چونکہ ان کو بڑے پیمانے پہ سیاسی ہمدردی اور سپورٹ حاصل نہیں ہے اور دفاعی افواج کے خلاف وہ زیادہ کامیاب نظر نہیں آتے، اس لیے ان کی جو ان کے ٹارگٹس ہیں، ان کے اہداف کا چناؤ نان بلوچی، چینی، پنجابی، اردو سپیکنگ اور دیگر وہاں کے لوگ ہیں، ہزارہ کمیونٹی وغیرہ ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے مقاصد بھی اور ہیں اور ان کا ایجنڈا بھی اور ہے، اور ان کو دفاعی افواج کے خلاف زیادہ کامیابی بلوچستان کے اندر نہیں ہو رہی، اس لیے وہ سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. رائٹ، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مستقل آپریشنز جاری ہیں
روزانہ کی بنیاد پہ قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے پولیس کے لوگ, ہمارے فوج کے لوگ. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ٹیررزم کو ٹریک کرتے ہوئے جن اکاؤنٹس کو فالو کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا جہاں سے آپ نیوز لے رہے ہیں ان کو ضرور ویریفائی کریں, بیکاز یہ 2 prong 3 prong شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. پروپیگنڈا وار بیچ میں شامل ہے. اس لیے میں نے آج اس ایلیمنٹ کو باقاعدہ شامل کیا پروگرام میں, بیکاز عام طور پہ کسی بڑے واقعے کو صرف نیوز میں کوٹ کیا جاتا ہے, لیکن ہم جو نیوز بزنس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں معلوم ہے روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اور کیجولٹ بھی ہو رہی ہیں, لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں, اور مستقل ایک کمپریہنسو ریزالو پاکستان کا ٹیررزم کے اگینسٹ نظر بھی آ رہا ہے. سو لیٹس کیپ اے واچ آؤٹ. جب آپ پروپیگنڈا بائی کرتے ہیں اور غلط خبریں ریسیو کرتے ہیں تو اس سے پہلے ویریفیکیشن ضرور کر لیں. جو اس وقت بہت بڑا پروپیگنڈا ٹول ہے وہ سوشل میڈیا ہے, جہاں پہ ان دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بھی ہیں, ہم انہیں فالو کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہاں سے صحیح خبر آ رہی ہے. فالو authentic news outlets whenever you are tracking anything. See you after a short break. And welcome back to Zoom In once again. 7 اکتوبر سے شروع ہونے والا حماس اسرائیل کانفلکٹ لیبنان, سیریا, ریڈ سی, عراق, ایران, تقریباً تمام مڈل ایسٹ میں پھیل چکا ہے. سارا مڈل ایسٹ تو اس سے افیکٹ ہو ہی رہا ہے, لیکن گلوبل سیکیورٹی پہ بھی بہت بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ایک ڈسپروپورشنیٹ وار ہے جس میں ایران کی پراکسیز حزب اللہ, حماس اور حوثیز بظاہر تو فلسطین کو ریپرزینٹ کرتی نظر آتی ہیں, لیکن اسرائیل کی ملٹری مائٹ کا یقیناً مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل چن چن کر حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسی بہانے اپنا درینہ خواب یعنی کہ فلسطین پر مکمل قبضہ کرنے کا خواب جو ہے اس کو بھی پورا کر رہا ہے. امریکن آئرن کلیڈ سپورٹ کے ہوتے ہوئے نتن یاہو کو کون روکے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اسپیشلی جب امریکن پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس چاہے وہ ٹرمپ ہوں یا کیملا ہیرس ہوں کھل کے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوں. ظاہر ہے اگر ان کی الیکٹورل کیمپین کو فنڈ کرنے میں ایک بہت بڑا حصہ اے پیک جیسی آرگنائزیشنز کا ہو, جو کہ اصل میں مخفف ہے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کا, اس جیسی لاتعداد اور آرگنائزیشنز ہیں جو اسرائیل کی طرف سے امریکن پولیٹیشنز کو فنڈنگز فراہم کرتی ہیں, اور پھر یہی فنڈنگ لینے والے کینڈیڈیٹس جیتنے کے بعد اسرائیل مخالف پالیسیز کیوں بنائیں گے, کیسے بنائیں گے. لہٰذا کل جب ایک دفعہ پھر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے تو یہی وہ سوالات ہیں جن کے جوابات کسی کے پاس نہیں. یونائٹڈ نیشنز بھی ان کے جواب دینے سے قاصر ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ کامران بخاری صاحب. یہ جو ایک سیریز سٹارٹ ہو گئی ہے ٹٹ فار ٹیٹ ریٹیلیشن کی بٹوین اسرائیل اینڈ ایران, یہ آپ کو کس ڈائریکشن میں جاتی نظر آ رہی ہے؟ ابھی تک کی ٹریجیکٹری یہ بتاتی ہے کہ جب یہ دونوں ممالک ایک دوسرے پہ ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں تو وہ بڑے پریسائزڈ اٹیکس ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کو اسپیشلی پہلے سے معلوم بھی ہوتا ہے. ابھی بھی جو اٹیکس ہوئے ہیں اس میں جیسے پریویسلی جب دھمکی لگا رہا تھا اسرائیل تو اس نے کہا تھا کہ ہم نیوکلیئر فیسلٹیز پہ اور آئل فیسلٹیز پہ اٹیک کریں گے, لیکن اب جب فائنلی اٹیک کیا ہے تو ملٹری انسٹالیشنز پہ کیا ہے, اور یو ایس ایڈمنسٹریشن بہت کھل کے کہہ رہی ہے کہ اس لیے نہیں کیا نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ اور آئل انسٹالیشنز پہ بیکاز ہم نے وارن کیا تھا کہ ڈونٹ ڈو اٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا دونوں ممالک کی جو عوام ہے, پبلک سینٹیمنٹ ہے, اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے اس طرح کے پریسائز اٹیکس ہو رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ جی شکریہ. دیکھیں اس میں جو ایک پہلو جس کے اوپر گفتگو بہت کم ہوتی ہے وہ یہ ہے کیپیبلٹیز کے اوپر. تو ظاہر ہے ایران کی کیپیبلٹیز وہ نہیں ہیں جو اسرائیل کی ہیں, لیکن پھر بھی مجموعی طور پہ اگر دونوں ایکٹرز کی کیپیبلٹیز کا موازنہ کیا جائے تو ایک لمیٹڈ حد تک ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جا سکتے ہیں. وہ سسٹینڈ ایئر کیمپین جس کی بات کی جاتی ہے کہ جس میں آئل فیسلٹیز بھی ٹارگٹ ہوں گی, نیوکلیئر فیسلٹیز بھی ٹارگٹ ہوں گی, تو اس کے لیے اسرائیل کے پاس وہ کیپبلٹی نہیں ہے, کیونکہ جیوگرافی میٹرز. یہاں پہ 1200 میل کا فاصلہ ہے اور اتنے جہاز نہیں ہیں اور مڈ ایئر ریفیولنگ چاہیے, تو اٹس اے بگ ایفرٹ جس کے لیے جو ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ اسرائیل کے پاس وہ کیپبلٹی ہے کہ ایک سسٹینڈ کیمپین کر سکے. اور آپ کے خیال میں جو یہ پبلک سینٹیمنٹ ہے
اس کو بیچ میں فیکٹر ان کرنا چاہیے کہ ایران کے اوپر بھی ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ان کو بہرحال اٹیکس کرنے پڑے، اور بائی دا وے وہ جو براج اٹیک تھا اس سے کچھ نہ کچھ تو ایسے ایریاز میں ڈیمیج ہوا جو پریویسلی اسرائیل میں بہت سیف سمجھے جاتے تھے۔ جی دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ دونوں جانب جو ہے وہ ایک امپیریٹو ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ نے حملہ کر دیا ہے تو اس کی جوابی کارروائی کرنی ہے۔ تو اگر ہم یہ اپریل کے مہینے میں چلے جائیں تو اپریل کے مہینے میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو اسرائیل کے طیاروں نے جو ہے وہ دمشق کے اندر ایک فیسلٹی پہ حملہ کیا تھا کہ جس کو کہا جاتا تھا کہ وہ ایران کی ڈپلومیٹک کمپاؤنڈ کا ایمبیسی حصہ ہے، یس۔ اور وہاں پہ جو ہے اسلامک ریولوشنری گارڈز کور کے 3 سینئر کمانڈر اور 4 اور سینئر آفیسرز ہلاک ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ایران نے وہ کوئی 300 کے قریب میزائل داغے تھے، وہ کوئی زیادہ افیکٹو نہیں تھے۔ اٹ واز اے کوریوگرافڈ جو ہے ایونٹ ایٹ دا ٹائم، اینڈ تو ظاہر ہے انٹرسیپٹڈ۔ اس وقت ایسکلیشن نہیں چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جب یہ اس حزب اللہ کے اوپر جو ہے میسو جو اٹیک ہوا ہے، جو کہ پریمیئر پراکسی ہے ایران کی، تو اس کے بعد پھر ایران کو جوابی کارروائی کرنی پڑی اور کچھ زیادہ لیتھیلٹی کے جو اپنا بیلسٹک مسلز ہیں وہ فائر کیے گئے۔ تو پھر ظاہر ہے پھر اب اسرائیل کو بھی دوبارہ جوابی کارروائی کرنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست جنگ ایک تو کر نہیں سکتی، ایک حد تک کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسکلیشن ہو جائے، یعنی اگر آپ ایک طرف کی جو ہے آئل فیسلٹیز کی اگر آپ ہٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر بھی جوابی کارروائی ہوتی ہے، معاملات جو ہے نا ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس وجہ سے آئی تھنک صرف امریکہ شامل نہیں ہے، ایران بھی اس میں شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، عرب ممالک بھی شامل ہیں اس بیک چینل ڈپلومیسی کے اندر۔ رائٹ، بٹ کامران صاحب isn't it very unfortunate کہ اس ڈپلومیسی میں جو کنڈکٹ سروس دے سکتا ہے وہ دے رہا ہے، جب ڈائریکٹ اٹیکس کی بات آتی ہے تو ریزنز اسائڈ لیکن دونوں ایک دوسرے پہ اٹیک کر نہیں سکتے یا نہیں کرتے، بٹ وین اٹ کمز ٹو غازہ تو وہاں جو ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ کیا گیا ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے، اس کا سپل اوور پہنچ گیا ہے لیبنان تک، اور اب سیرین میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ سیریا پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مڈل ایسٹ کے وہ کنٹریز انکلوڈنگ پیلسٹائن جو آلریڈی کمپرومائزڈ ہیں ان ٹرمز آف سیکیورٹی، ان کے اوپر تو فل بلون جو جنگ ہے اس کے اثرات منڈلا رہے ہیں۔ کہ یہ جو پراکسی وار ہے یہ اس کے نتائج ہے نا، ایران جو ہے فائٹنگ تھرو پراکسیز، ایسیمیٹرک وارفیئر اگینسٹ اسرائیل کو انسرکل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ سیریا کے اوپر، عراق کے اوپر کو آج کے حملے نہیں، کئی سالوں سے اسرائیلی حملے چل رہے ہیں، کیونکہ ایران جو ہے نے ایک سفیر آف انفلوئنس کریٹ کر لیا ہے اپنے، جس کو وہ کہتا ہے ایکسس آف ریزسٹنس، جس میں شیعیٹ ملیشیاز ان عراق، ملیشیاز سپورٹنگ اسد ریجیم، حزب اللہ، حماس، پیلسٹینین اسلامک جہاد، دا ہوتیز۔ تو اگر اس قسم کی آپ جو ہے وار بائی پراکسی کریں گے تو پھر ظاہر ہے جن ملکوں کو آپ استعمال کریں گے ان کا نقصان ہوگا۔ تو یہ دس از اے ویری سینیکل جیو پولیٹیکل جو ہے نا موو آن دا پارٹ آف ایران، اور اس کی جوابی کارروائی ظاہر ہے اگر آپ اسرائیل ہیں تو یو آر کلوز ٹو دیز کنٹریز، یو آر فار فرام ایران، یو کلوز ٹو دیز کنٹریز، اور پھر آپ کو ان جگہوں سے جو ہے حملے آتے ہیں تو آپ نے جوابی کارروائی کرنی ہے۔ پھر ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے جو انسنٹس ہیں، جو معصوم لوگوں کی جانیں اور جو تباہی و بربادی ہوتی ہے اور جو ہم نے دیکھی ہے، پھر وہی نتیجہ ہوتا ہے۔ آلرائٹ، تو پھر اس کو کہاں جا کے کون گا وین اٹ کمز ٹو اسرائیل؟ اگر اس کا مطلب ہے اف آئی بائی یور آرگیومنٹ تو اس کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف ہے اور اس کی بیس پہ وہ یہ سب کر رہا ہے، بٹ ڈز دیٹ وارنٹ وٹ ایور از ہیپننگ ان پیلسٹائن؟ نو آف کورس ناٹ۔ دیکھیں، میں ایکسپلینیشن از ناٹ جسٹیفیکیشن، میں تو آپ کو ایک ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، ایک لاجک دے رہا ہوں بیٹل سپیس کی، کہ جو جب ایک دفعہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر اسی طرح کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں حماس کے لیڈرز نے اور حزب اللہ کے لیڈرز نے یہ اوپنلی بات کی ہے کہ بھائی جو ہے اس میں اگر ہمیں بہت ساری جانوں کی قربانی دینی پڑے، اٹس آل ورتھ اٹ۔ تو یہ تو انہوں نے آن دا ریکارڈ بات کی ہے۔ سو دے دیم سیلوز are willing to push their own people in، یعنی یہ جنگ کی ایندھن بنانا، جنگ کا جو ہے مطلب سیولینز کو یوز کر رہے ہیں، یوز کرنا کہہ لیں یا سیولینز کی بھی ان کو
I totally agree with you. That's why there is a debate कि 7th अक्टूबर का जो अटैक था उसको करने के बाद हमास खुद तो गायब हो जाते हैं, टाइम टू टाइम दे पॉप अप एंड अटैक, बट जो उसकी अल्टीमेट कैजुअल्टी है वो तो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं, बिकॉज देन जिस तरीके की फिर बम्बारमेंट वहाँ हुई है, जिस तरीके से इसराइल ने रिएक्ट किया है, उसमें नुकसान तो सिर्फ पैलेस्टाइन का हुआ है. सो इन योर ओपिनियन ये कहाँ जाके रुकेगा मामला, और क्या अमेरिकन इलेक्शंस जब हो जाते हैं उसके बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ आएगी वो ऑफ कोर्स अगेंस्ट इसराइल तो कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेगी, बट कोई फाइनल सीज फायर की तरफ आपको असरात नज़र आते हैं उसके बाद? देखिए, जो भी जीतता है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट कामला हैरिस हैं या साबिक सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो भी जीतेगा, दे डोंट वांट दिस हेडेक. ठीक है, बाइडेन इंतजामिया का जो हशर हुआ है और जो उनको जो है नुकसानात हुए हैं, वो अगली एडमिनिस्ट्रेशन इनहेरिट नहीं करना चाहती. ऑलरेडी जो है ये इस जंग की वजह से वाइस प्रेसिडेंट हैरिस के जो जीतने के चांसेस हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है. Yes. तो और डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि भाई मैं फॉरएवर वॉर्स के खिलाफ हूं. तो nobody wants this headache. तो जाहिर है जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी there will be a renewed effort. उस वक्त अमेरिका की पॉलिसी डिफरेंट होगी. एक इलेक्शन ईयर के अंदर आप फूंक फूंक के कदम रखते हैं, आप नहीं चाहते कि आप अपने एलाई को डंप कर दें. साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर आपका एलाई जो है वो मैस कैजुअलिटीज जो है उसकी जो फौजी कार्रवाई की वजह से मैस कैजुअलिटीज हो रही हैं वो भी आपके हक में नहीं है. आई थिंक अ न्यू मैंडेट, अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन विल पुल थिंग्स टुगेदर, बिकॉज उनके लिए दे डोंट वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर दिस. वो अपने नए जो अपना टर्म है उसकी शुरुआत वैसे ही, मतलब they're inheriting all these problems along with the war in Yes. Ukraine, Yes. and now you know the escalation with China and North Korean troops fighting in Ukraine. तो ये सारी चीजें हैं. I think कि जो है नई administration will have, regardless of who it is, they're going to come और वो बैठ के फिर जो है इसराइल को भी कहेंगे कि भाई अच्छा बस ये जितना कर लिया. And that's why we see Donald Trump कह रहे हैं कि finish it up quickly finish it up. वो अपनी क्रूड जबान में जो वो बयान देते हैं उसका मतलब क्या है कि भाई जब मैं हुकूमत में आऊं तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. कि जो वो इतनी क्रूड जुबान में बात कर रहे हैं वो इंटरप्रेट कैसे हो रही है अमंग द वोटर्स. लोग तो उसे इस तरह ले रहे हैं कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कहा है कि यस फिनिश इट अप, जो कुछ है वहाँ ख़त्म करें और अपना कब्ज़ा मुकम्मल करें. तो आपको लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग ब्लो टू अरब अमेरिकन वोट? देखिए, अब यहाँ पे इस वक्त जो है वो हालात कुछ ऐसे हैं कि द अरब अमेरिकन मुस्लिम अमेरिकन वोट जो है वो जाहिर है दे आर अपसेट विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उनकी हुकूमत के दौरान ये सब कुछ हुआ. साथ ही साथ दे आर वेरी वॉरी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप को भी वोट देने के लिए तैयार हैं. बहुत सारे लोग जो हैं थर्ड पार्टी वोट ग्रीन पार्टी कैंडिडेट जिल स्टाइन को देने के लिए तैयार हैं. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं देंगे. सो इट्स आई डोंट थिंक कि कुछ चॉइसेस अच्छी हैं जो ना वोटर्स के सामने. And everybody is trying to sort of adjust to this reality where you have a set of no good options electorally speaking इस issue को लेते हुए. और ये भी याद रहे कि इसके अलावा भी there is another calculus. Palestine is one issue and it weighs heavily on the minds of Arab American voters and Muslim American voters. लेकिन और भी issues हैं जिनको उन्होंने factor in करना है. So it's a complex calculus. It is. It is indeed. But overall, concluding our talk, जो एक democracy का face है UN, आपको क्या लगता है इस war ने वो कितना damage किया है? Because जो कुछ campuses पे हुआ, जो वहाँ की जनरेशन Z है जिसने फेस की पुलिस ब्रुटैलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द कैंपसेस, और हमने ग्लोबली जो ऑप्टिक्स देखे उसने अमेरिकन डेमोक्रेसी के फेस को कितना डैमेज किया है? देखिए, जाहिर है जो है जब डेमोक्रेसी इवॉल्व करती है कि देखें कोई चीज़ जो है वो साकत नहीं है. इट्स नॉट स्टेशनरी. इट्स एंड वी आर टॉकिंग द लॉन्ग आर्क ऑफ हिस्ट्री. बेंजामिन फ्रैंकलिन से पूछा गया 1790 में कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन तय हुआ कि एक बुढ़िया ने पूछा कि भाई ये मुल्क जो तुम बना रहे हो ये क्या बादशाहत होगी या कोई रिपब्लिक होगा, क्या होगा? उसने कहा इंडीड रिपब्लिक होगा, लेकिन इफ यू कैन कीप इट. सो द क्वेश्चन इज इट नीड्स कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस. अब एक नई रियलिटी है, एक नई जनरेशन है, वो अब उस तरीके से इसराइल को पास नहीं देना चाहते. दिस इज अ न्यू रियलिटी दैट अमेरिका विल हैव टू इनकॉर्पोरेट. And democracy is messy. So
आई डोंट थिंक कि इसमें जाहिर है, मतलब इस मोमेंट में, इस करंट मोमेंट के अंदर तो ऐसा लगता है कि भाई जो है वो दिस इजंट गुड फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन देखें, वी हैव टू जज थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम आज के दौर के हालात को देखते हैं और ये भूल जाते हैं, क्योंकि जो है ना वी डोंट हैव अ जो है ना लॉन्ग व्यू ऑफ हिस्ट्री, एंड वी लुक एट ओनली आवर लाइफ टाइम्स। तो तारीख के अंदर आप उठा के देखें, अमेरिका की तारीख में जो है बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जहां डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठे थे, लेकिन वो मोमेंट्स पास कर गए। क्यों? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाउंडेशंस हैं यूएस अमेरिकन रेजीम के, अमेरिकन रिपब्लिक के, वो बेसिकली डेमोक्रेटिक हैं, but they go through ups and downs. I mean, there's nothing is perfect. Like So I any would other say democracy we or should, like withhold any other judgment. country. Thank you so much कामरान साहब for joining us. और जब भी ये बहस होती है तो उसमें मुझे हमेशा ये याद आता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब भी अमेरिका ने ही गिराया था। वाकई हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, और अगर उसको जहन में रखें तो एक मुल्क किस हद तक जाता है और फिर वहाँ से वापस कैसे आता है, वो वापसी का सफ़र बहुत लंबा होता है। एंड दिस रैप्स अप टुडेज ज़ूम इन। आई विल सी यू टुमारो।